एजेंडा पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर ज़िया हाजिर है। हमारे न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीन्स पर असल राज जो है वो सियासतदानों का है, जो अपनी तकारीर, सहाफ़ियों से गुफ्तगू यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज़ और मुबाहिसों के प्रोग्रामों में अक्सर एक दूसरे पर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात लगाते नज़र आते हैं। इन इंतहाई काबिल एहतराम सियासतदानों में से अक्सर को सुनकर या तो फिशार खून बढ़ जाता है, आपके और हमारे जज्बात जो हैं भड़क उठते हैं, दिल किसी को मारने या मर जाने का चाहता है, या फिर जो तबीयत है बोझल हो जाती है। आप मुल्क और उसके मुस्तकबिल से मायूस हो जाते हैं, आपको उम्मीद की कोई किरण जगमगाती नज़र नहीं आती। और उन्हीं स्क्रीन्स पर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि राज जो है मुख्तलिफ नौ के तज्ज़ियाकारों का और माहिरीन का है, सहाफ़ियों का है, जिनकी गुफ्तगू का महवर जो है वो सियासतदान या इन सियासतदानों की कही हुई बातें ही होती हैं। यानी कि बातों पर बातें की जाती हैं, यानी कि बाल की खाल निकाली जाती है। ख़बर से ज़्यादा, मालूमात से ज़्यादा हम बातों की जलेबियाँ तलते दिखाई देते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। खैर, ये जो 22 करोड़ के मुल्क में जो अगर कहते हैं ना अगर आवाज़ है तो इन चंद सौ नफूस की है। बाकी 99.9% से ज़्यादा जो पाकिस्तानियों की आवाज़ है वो कहाँ है, ये हम सब के लिए एक सवाल होना चाहिए। अगर वो आवाज़ कभी इत्तफाक़िया तौर पर मीडिया पर होती भी है तो बक़द्र इश्क़ बुलबुल, कभी कोई हादसा हो गया, कोई त्यौहार आ गया तो सड़क पर चलते जो राहगीर हैं उनसे एक दो जुमले हम लेते हैं और उसको स्क्रीन पर चला देते हैं। लेकिन हमारा मीडिया जो है सबकी नुमाइंदगी नहीं करता, ये एक इंक्लूसिव मीडिया नहीं है, खुसूसन उन 65% अफराद का जिनकी उम्र जो है वो 30 बरस से कम है। पाकिस्तान जो है ना वो नौजवान तरीन लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान एक नौजवान मुल्क है। बच्चों की तो आप छोड़ें बात, लेकिन जो 18 बरस से ज़्यादा की उम्र की आबादी है उनकी आवाज़ भी हमें कहीं दिखाई नहीं देती। इन नौजवानों की जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, जो कल के पाकिस्तान की पहचान इंशाअल्लाह बनेंगे, जो अपने वतन को संवारेंगे, इसे आगे लेकर जाएंगे। तो जनाब, आज 73वें जश्न आज़ादी यानी कि 14 अगस्त शुरू होने में अभी कोई घंटा भर बाकी है। हम कुछ नौजवानों से मुकालमा करते हैं, उन नौजवानों से उनकी आरज़ुएँ पूछेंगे, उनकी उमंगें क्या हैं, या आज के पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं, मुस्तकबिल के हवाले से इनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या खदशात हैं। तो आज के प्रोग्राम नौजवान पाकिस्तान के नाम। जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। तो जनाब, नौजवान पाकिस्तान में आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद आमिर साहब, IUBM के तालिब इल्म हैं, बैचलर्स कर रहे हैं बिज़नेस जर्नलिज्म के अंदर। हमारे उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा अरीशा सिद्दीकी साहिबा, इक़रा यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं और ये कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब अकबर अब्बास साहब, ये भी इक़रा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं और ये BBA कर रहे हैं। और हमारी चौथी मेहमान रमला फैसल साहिबा हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ कराची की ये तालिबा हैं और जनाब दरस निज़ामी जो हैं ये पढ़ रही हैं। और हमारे पाँचवें मेहमान लास्ट बट नॉट द लीस्ट सलीम इलियास साहब, जामे कराची के MPhil के तालिब इल्म में पब्लिक पॉलिसी पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं अपने पाँचों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ कर दूँ कि कोई भाई तकरीरी मुकाबला नहीं हो रहा है, ये ठीक है ना, कोई मुबाहिसा भी नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो गुफ्तगू करेंगे। और जैसे मैंने भी तस्करा किया कि असल बात है नौजवानों की आवाज़ की। आमिर साहब, आप माशाल्लाह मीडिया भी पढ़ रहे हैं, तो जब आप मीडिया देखते हैं क्या आपका तासुरात होते हैं? आपको मतलब दिल चाहता है कि आप एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हमारे देखें, पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर न्यूज़ चैनल्स देखते हैं आप लोग? जी, न्यूज़ चैनल्स की जहाँ तक बात है, आप सिर्फ न्यूज़ अपडेट वगैरह के लिए देखते हो, न्यूज़ के लिए देखते हो, कोई टॉक शो स्पेसिफिकली आप देखते नहीं हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत कम टॉक शो देख लूँगा, एक शो नहीं, मज़ा नहीं आता। उसकी बेसिक वजह वही जो चेहरे होते हैं आपको वो नज़र आ रहे होंगे, या फिर जो न्यूज़ है वही रिपीट हो रही होती है, कुछ नया नहीं होता। या फिर अगर आप बात कर लें जो दीगर न्यूज़ चैनल्स होते हैं, अमेरिका की बात कर लें या फिर आप यूरोप की बात कर लें या फिर इवन किसी और चैनल की बात करें जहाँ पे क्रेडिबल न्यूज़ होती है, हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पे आपको न्यूज़ नज़र आएगी नैप के हवाले से, आपको न्यूज़ नज़र आएगी PMLN के हवाले से, PPV के हवाले से। आप कभी गवर्नेंस पे बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे, पॉलिसीज़ पे बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे, आपकी इकॉनमी की क्या हालत है आप उस पर बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ के आप सिर्फ बात करेंगे कि मैं अगर उसको वो करूँ आपकी पूरी तकरीर को कि जी मौज़ूआत की कमी है और चेहरों जो है यकसा चेहरे नजर आ रहे होते हैं ना। मौज़ूआत तो बहुत सारे, मौज़ूआत को डिस्कस करने की करने के वही मौज़ूआत बहुत सारे, लेकिन स्क्रीन पे जो मौज़ूआत जिन पे बात होती है। आप मुझे बताइए कि
نوجوانوں کی آواز آپ کو نظر آتی ہے میڈیا پہ؟ آپ کے خیال میں زیادہ ہونا چاہیے یا ہم لوگ کافی کر رہے ہیں آپ لوگوں کی خدمت؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ جو نوجوان آج کل کے نوجوان جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں چیزوں کو وہ ریپرزینٹ نہیں ہو رہا ہے میڈیا پر. مطلب اگر میں کبھی کوئی بھی چینل لگاتی ہوں تو اس پہ جو پروگرام آ رہا ہوگا تو انتہائی سنسنی خیز کسی بھی خبر کو بہت زیادہ سینشلائز کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہوگا اور اس طرح سے کر رہے ہوں گے. جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ پڑھی لکھی اور کافی حد تک پریکٹیکل ہے, بجائے اس کی کہ آپ اس چیز کو اتنا زیادہ بہت زیادہ مذائقہ خیز بنا کر اور اس طرح سے چیزوں کو پیش کیا جائے, ڈرامائی طور پہ اس کو پیش کیا جائے. آپ اس کو ایک نارمل وے میں بھی پیش کر سکتے ہیں. وہ زمانے چلے گئے جب لوگ وہ ایک میوزک بجتا تھا اور اس چیز کو لوگ بہت پسند کرتے تھے. اب وہ دور نہیں ہے. بالکل. اور مجھے یہ لگتا ہے بعض چینل جو ہیں ہمارے اس معاشرے میں, جو بعض چینل ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے کچھ زیادہ ہی انسپائر ہو کے, ان کے میڈیا سے انسپائر ہو کے بہت زیادہ اس طرح کے پروگرامز پیش کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں وہ سب چیزیں نیبرنگ سے مراد آپ کا ہمسایہ ملک بھارت ہے. ایگزیکٹلی. کہ جہاں پر مطلب ایک ہر وقت ایک گردش میں اسکرین جو ہے بھرا ہوا ہوتا ہے, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, چیخ رہے ہوتے ہیں. اکبر صاحب, کس طرح کا ہمارا کانٹینٹ ہونا چاہیے کہ جو آج کے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرے, انہیں پسند آئے؟ وہ کانٹیکٹ جو ہم سے ریلیٹڈ ہونا. آج کل آپ دیکھ لیں آن ایئر ٹائم کیلکولیٹ کر لیں پچھلے 3 سال کا جو یہ پیناما پہ ہوا, جو اسکیمز پہ ہوا, اس سب کا آن ایئر ٹائم دیکھ لیں, اور ہمارے پرابلمس ایکچوئل جو پرابلمس نوجوان اصل فیس کری ہیں ان کا آن ایئر ٹائم دیکھ لیں. آدھا بھی نہیں ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک 10% بھی ہوگا. ٹاپک کی ریپیٹنسی ہے. میں دن میں کھولوں گا تو وہی آ رہا ہوگا کہ نیپ پہ پیشی, رات کھولوں گا نیپ پہ پیشی, اگلے دن کھولوں گا نیپ پہ پیشی, اگلے ہفتے کھولوں گا نیپ پہ پیشی. طبیعت بیدار آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. کوئی معلومات میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا. جو پرابلم ہماری ہوں گی ہم اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے نا. ابھی کیمبرج کا رزلٹ آیا 2 دن پہلے, اس سے ریلیٹڈ مشکل سے 1 گھنٹہ کوئی نیوز چلی ہوگی, جبکہ آپ کا فیوچر ہے یہ بچے. ان کی اگر آپ نیوز کور نہیں کریں گے, ان کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے آپ انہیں کور نہیں کریں گے, وہ کیوں دیکھیں گے آپ کو؟ آن لائن ایجوکیشن کی کیا مشکلات ہیں میرے خیال میں؟ ایگزیکٹلی. کووڈ-19 کے بعد نہیں پڑھ پا رہے, ان کی کیا مسئلہ؟ ایگزیکٹلی. آدھے بچے کوئی پیپر نہیں دے پایا, اب وہ رکیں گے نہیں رکیں گے, کس گریڈ پہ آگے جائیں گے, کیا ایجوکیشن کا سسٹم کیا ہوگا, جو ان کا نقصان ہوا وہ کیسے کور ہوگا. اس پہ مشکل سے دن میں 1 گھنٹہ بھی نیوز نہیں چلتی. میں یہ سمجھوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں زیادہ تر وہ آپ کے خیال میں نیوز چینل اتنا نہیں دیکھتے جو یونیورسٹی کالجز کے ہیں. 3 بجے 6 بجے 9 بجے آپ نیوز دیکھ لی. اس کے علاوہ ٹاک شوز آئی ہائیلی ڈاؤٹ 10% پاپولیشن بھی دیکھتی ہوگی ہمارے. آپ کو اگر میں 1 منٹ رک جائیں پہلے میں ذرا ان سے رملہ صاحبہ آپ بتائیے, آپ کا کیا وچار ہیں اس معاملے میں؟ آپ کس طرح کی پروگرامنگ دیکھتی ہیں ٹی وی؟ دیکھیں, اگر تو میں اپنے دیکھنے کی بات کروں تو میں نیوز چینلز اور ٹاک شوز وغیرہ بالکل نہیں دیکھتی. نہیں دیکھتی؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ میں اس چیز کی نیوز اگر دیکھی جائے, ٹھیک ہے نیوز آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں, آپ کو منٹ منٹ کی خبر ہوتی ہے, لیکن ایک نیوز پر میرے حساب سے بہت زیادہ آپ عوام کو بہت زیادہ تناؤ کا شکار کرتے ہیں. آپ انہیں پریشرائزڈ کرتے ہیں, ایک ہی ایک چیز کو آپ ان پہ حاوی کرتے ہیں. یا یہ میرا پوائنٹ. جو میں نے کہا تھا کہ فشار خون میں اضافہ ہو جاتا ہے, ان کے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. جی, یہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے. جناب آپ کے لیے میں نے بڑا مشکل سوال, کیونکہ آپ ایم فل کے طالب علم ہیں. سماجی میڈیا بمقابلہ روایتی میڈیا یعنی کہ ٹریڈیشنل میڈیا, اخبار, ہمارا ٹی وی, اس میں سے کس پر آپ لوگ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ آج کا نوجوان کس کو زیادہ استعمال کرتا ہے, کس کی طرف ڈریون ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے کہ آپ نے مدارس کے طالب علم کو جو ہے وہ موقع دیا آنے کا اسٹیج پہ, یہاں پہ اپنی بات رکھے. اور دوسری سب سے اہم چیز کہ آپ نے ایک مدعا اٹھایا کہ بھئی میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایتی اسکرین چل رہی ہوتی ہے, آپ کی صرف اس میں شفلنگ ہو رہی ہوتی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز ہے اگر اسکرین یہی بھی رہے لیکن ٹاپکس ریلیٹڈ ہیں. آپ دیکھیں اتنا عرصہ کرونا کی کیمپین چلی, وہی 4 اینکر جو بیٹھتے ہیں کسی ایک پروگرام میں, انہوں نے ڈیلی سیاست بھی انہوں نے بحث کرنی ہے, اکانومی پہ انہوں نے بحث کرنی ہے, ڈاکٹر بھی وہی ہیں, ملٹری بھی وہی ہیں, بارڈر بھی انہوں نے دیکھنا ہے, ہر چیز انہی کے ذمہ ہے. بھائی انہوں نے ایک بندہ ایک فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہوتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے جب پی ٹی وی ہوتا تھا تو چلتا تھا صدر نامہ, وزیر اعظم نامہ, وزیر خارجہ نامہ, آرمی چیف نامہ, اور اینڈ میں جا کے اسپورٹس کی خبریں, پھر موسم کا حال, مری میں یہ ہے. اور ہمیشہ ہم سنتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ میں امریکن سنڈی سے, مالاکنڈ ڈویژن میں بارش ہونے والی ہے. اس کے بعد نئے ٹی وی چینل آئے اور ان کے اوپر یہی ہوا. اب نیٹ آزاد ہو گئے تو آزاد نے کیا, سب سے پہلے چلتا ہے کرپشن نامہ, پھر اس کے بعد ایک سیاسی اپوزیشن نامہ, پھر حکومت نامہ, پھر وہی روٹین کے اینڈ میں جا کے آپ کو کہیں پتہ چلتا ہے جی فلاں جگہ پہ بارش ہو گئی. اچھا, جب بھی کوئی آپ چیز لے کے آتے ہیں, ٹرینڈنگ ٹاپک لے کے آتے ہیں, تو آپ اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو لے کے آئیں. اب بارشوں کے اوپر کراچی میں بارشیں ہوئیں, پورے پاکستان کے میڈیا نے, سرکاری پرائیویٹ سب نے کور کیا ہے.
اچھا کتنے ٹی وی چینل کے اوپر محکمہ موسمیات کے لوگ بیٹھے تھے, کتنے ٹی وی چینل کے اوپر واٹر بورڈ کے لوگ بیٹھے تھے, وہی سیاستدان. ادھر وزیر تعلیم بیٹھا ہوا ہے حکومتی جماعت کا, بھائی تم تعلیم پہ بات کرو, تمہارا کیا کام ہے نالوں پہ آ کے بات کرنے کا. ادھر اپوزیشن کا بیٹھا ہے, وہ بھی یہی کر رہے ہیں. بھائی تو اصل میں جو چیزیں ریلیٹڈ آپ جو بھی ٹاپک رکھیں, آپ سلیکٹڈ کر لیں کہ بھائی ہمیں ان 300 بندوں سے قوم کو پڑھانا ہے. بھائی کم از کم جس ٹاپک کا اس ٹاپک سے تو مطلب ماہرین جو صحیح ہونی چاہیے. مطلب بڑا دکھی ہیں آپ, اور آپ نے بہت سارے جو اعتراضات کیے عامر صاحب, انہوں نے بڑا میرے خیال میں جائز کیا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس لیے میں سوال روک لیا میں نے اپنا. سر میں یہ کہنا چاہتا کہ آپ کے جو میڈیا کے بچے ہیں نا, چلیں اگر بی بی اے کا بچہ ہے یا پھر کوئی اور ہے, آپ کا جو میڈیا کا بچہ ہے وہ تک آپ کی میڈیا کو نہیں دیکھتا, مطلب آپ نے اتنا برا کر دیا. اور سیکنڈلی اس کے اندر صرف میڈیا کا قصور نہیں ہے, اس کے اندر آپ کی میڈیا کا بچہ جو ہے اس کو شوق ہی نہیں ہے. ہم بھی اگر جوابی الزام لگائیں آپ پر کہ آپ کو پسند ہی نہیں آتا, مطلب آپ پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں, ہمیں شکایت یہ آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھنی چاہیے آپ کی عمر میں. سر دوسرا مسئلہ آپ کی قوم کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ ایجوکیشنل پروگرام رکھ دیں اس کی ریٹنگ نہیں آئے گی. اگر آپ اس کی جگہ انہی 3 سیاستدان کو بلوا کے اور ایک تھوڑی سی آگ لگا کے سٹارٹ کر دیں, لڑائی کروا دیں, اس کی ریٹنگ آئے گی. تو آپ کی قوم کو خود بھی یہ تیکھے اور مزیدار چیزیں پسند ہیں, ان کا مائنڈ بن چکا ہے. محمد مالک صاحب نے پروگرام کیا تھا ریسنٹلی, بچے آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ وہ بتا رہے تھے انہوں نے کس طرح انیشیٹو لیا ہوا ہے اور وہ گاؤں میں جا کے پڑھا رہے ہیں. اس پروگرام کے اوپر میں نے دیکھا تھا یوٹیوب کے اوپر تقریباً 314 ویوز آئے ہوئے تھے 2 گھنٹے کے اندر. آل دو مالک صاحب کے پروگرام کے اندر تقریباً اچھے خاصے ویوز آ جاتے ہیں انہی 2 گھنٹے کے اندر, اگر وہ تجزیہ کاروں کو بلوا کے بٹھا دیں. تو یہ آپ کی قوم کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے مزاج ہے کہ اگر آپ پسماندہ علاقوں پہ پروگرام کریں گے, آپ تعلیم پہ صحت پہ پروگرام کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ روایتی اور سماجی میڈیا ایک تو جب رہنا کہ ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. ہم چاہیں کہ جی یہ ہمارا وقت بہت ضائع کرتے ہیں, پھر بھی ہم دیکھنے پہ مجبور ہیں, فون چیک کریں گے. کیا آپ لوگوں کا وہ ہوتا ہے اس معاملے کے اندر, کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں؟ بیلنس اس طرح سے کرتے ہیں کہ ٹی وی تو ظاہر ہے پھر ہم اوائڈ ہی کرتے ہیں. جس طرح سے میں نے وہی جو پہلی بات کی اسی بات کو ریپیٹ کروں گی کہ جس طرح سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں چیزوں کو, تو خود ہی دل کرتا ہے کہ بہتر ہے کہ نہ دیکھا جائے. آلریڈی اتنی ٹینشنز ہیں کہ ایک پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہیں, جابس کی ٹینشن ہے, باقی چیزوں کی ٹینشن ہے. اب ہم ٹی وی دیکھنے بیٹھیں تو اس میں 2 سیاستدان لڑنے بیٹھ گئے ہیں اور پھر مزید اس چیز کو اتنا زیادہ ابھار رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھیں, اور بجائے اس کے کہ گوگل کر لیں کہ آج کیا ہو رہا ہے ملک میں, اور گوگل ہمیں صحیح صحیح بتا دے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے. گوگل خان سے پتہ چل جاتا ہے چیز نا. ہاں تو یہ بڑا مزے کی بات ہے. پر ذرا میڈیا سے نکلتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں, تعلیم پر بھی بات ہونی چاہیے. ماشاءاللہ کتنے کہتے ہیں نا چھٹیاں آپ لوگوں کی بڑی طویل ہو گئیں گھروں میں بیٹھے ہوئے, جب سے کرونا کا فروری مارچ سے مسئلہ شروع ہوا ہے. تو یقیناً بعض جامعات میں ہو رہی ہیں آن لائن کلاسز. کیا کس طرح کی دقت آپ لوگ فیس کریں, آپ کی اس میں ہو رہی ہے اقرا میں؟ دیکھیں پہلی بات آن لائن کلاسز چھٹیاں تو وہ ہیں نہیں, کیونکہ پورے ٹائم پہ میرے خیال سے اپریل سے موسٹلی یونیورسٹیز میں کلاسز شروع ہو گئی تھی, اپریل میں سے نا آن لائن کلاسز. اینڈ دیٹ ٹو از اے پرابلم فار دا اسٹوڈنٹس نا. انٹرنیٹ کیا پرابلم ہے؟ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. آئی مین آپ کے کراچی میں جتنے بھی جامعات ہیں, کراچی یونیورسٹی سے لے کے آئی بی ایم تک, اقرا تک, صرف کراچی کے بچے تو نہیں پڑھتے نا, ٹھٹا لاڑکانہ کہاں سے آتے ہیں. یہاں پہ 4G تو ہے نہیں. تو مجھے آپ یاد دلا دیں ایک پروگرام جس نے کور کیا ہو کہ لاڑکانہ میں 4G کی وجہ سے بچے کلاس نہ لے پائیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ایک پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے بلوچستان میں کہ وہ بولے تھے ہماری آن لائن کلاس ہوتی ہے لیکن ہمارے گاؤں میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے, اور وہ سب اریسٹ. ہم نے کیا تھا ایک آن لائن ایجوکیشن پہ جس میں اقرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر تشریف لائے تھے, جامعہ کراچی دیکھا تھا میں نے. تو ہم نے تو کیا تھا, اپنی سی کوشش کی تھی, لیکن آپ اپنے آپ کو ہی کمپیئر کریں کہ آپ نے ایک پروگرام کیا آن لائن کلاس کی پرابلم پہ, اور آپ نے نیپ کے اس کیسز پہ کتنے پروگرام کیے ہوئے ہیں؟ کم سے نہیں زیادہ نہیں کیا, میں بتا رہا ہوں. میں خیر چلے میری بات, یہ پرسنٹیج یہی ہوتا ہے کہ پرابلمس آئیں اسٹوڈنٹس کو, وہ آن لائن کلاسز کیسے لے رہے تھے, ان کو سمجھ آ رہا تھا نہیں آ رہا تھا, ٹیچرس ٹرین نہیں تھے, کیونکہ اوبویسلی یہ چیز ایسی تھی جو کبھی ہوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے مجھے پچھلے 100 سال میں یاد نہیں تھا, 1920 میں لاسٹ پینڈیمک آیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سے ایسی پرابلمس ہوئی نہیں. تو ٹیچرز ریکوائرڈ ٹریننگ, اسٹوڈنٹس ریکوائرڈ ٹریننگ, کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح میں نے نوٹس بنانے, کس طرح آپ ایسے میسج کنوے کریں کہ میں سمجھ پاؤں. ٹیچرز انوالو کر پاتے اپنی آن لائن کلاسز کے اندر, کیا اس کا مطلب ہے توجہ مبذول رکھتے ہیں اپنی؟ دیکھیں مجھے وہ میں نے سنا کہ لوگ کیمرہ بند کر کے سو جاتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, نہیں مطلب یہ دیکھیں یہ ایسے آئی انڈرسٹینڈ یور سورسز, بٹ اس طرح سے جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ہمارے اقرا یونیورسٹی میں جو کلاسز ہوتی تھیں وہ بہت سینٹرلائز ہوتی تھیں. مطلب آپ کی میں تو ٹیچر شروع میں نام لیتے تھے سب کا اٹینڈنس کے طور پہ, اور آپ نے پریزنٹ بولنا ہوتا تھا, اور وہ غائب ہو جائے. اس کے بعد کیسے غائب ہو جائیں آپ, وہ بیچ میں سوال پوچھیں گے. آپ نے دیکھیں انڈین آف دا ڈے اگر ٹیچر آپ سے سوال کرتا ہے, آپ کو نہیں پتا اور وہ چیز وہ بتا چکا ہے, تو اس کا مطلب یہ نا آپ سو رہے تھے بیچ میں.
تو اور ان دنوں پہ ہمارا پیپر بھی ہوا تھا. خیر پیپر کے تو ہمیں اچھا خاصا ٹائم دیا گیا تھا, بٹ اگر آپ نے کلاس نہیں لی تو آپ پاس نہیں ہو سکتے. اس طرح سے تو نام کلاس میں پارٹیسپیشن بھی ضروری ہے آن لائن کلاس ہماری. تو بعض بچے بہانہ کرتے ہیں کہ جی لائٹ چلی گئی, اور بہانہ نہیں ہوتا ہے, جنوین ہوتا ہے. مائک خراب ہو گیا, گھر میں ان کے شور ہے تو انہوں نے مائک بند کیا ہوا ہے, کیونکہ سب کے گھروں میں کہتے ہیں نا الگ الگ کمرے نہیں ہیں, ان کی اسٹڈیز نہیں ہیں, بیڈ روم نہیں ہیں, تو بعض اوقات بعض بچوں کو مشکل بھی تو ہوتی ہوگی. لیکن اے کنٹری ویئر ہاف دا پاپولیشن ویئر منیمم سیلری از 18,000 روپیز, آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا کہ وہ بچوں کو مشکل ہوتی ہوگی. ایک کمرے میں آئی پیڈ لے کے وہ چلائے. Kids don't even have a phone now. I've been into classes where my class fellows don't have a proper iPhone or Samsung. وہ چھوٹے فونز ہوتے تھے, وہ کیسے آن لائن کلاس کیسے آئیں گے؟ اچھا یہ بتائیے رملہ صاحبہ, جو مدرسے کے بچے ہیں ان کا کیا کرونا میں آپ لوگوں کا اوقات کار اسی طرح رہے, پڑھائی کتنی متاثر ہوئی, کیا آپ لوگوں نے کیا؟ نہیں, ایسا تھا کہ ہماری آن لائن کلاسز تو نہیں ہوئی, کیونکہ جب ایسا تھا کہ ہماری ایگزامس کی ڈیٹ تقریباً آ چکی تھی اور ہمارا سلیبس کمپلیٹ تھا, تو بس یہ کہ ہمیں ایگزامس کی تھوڑی پریپریشن کرنی تھی. ایک جس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک آن لائن کلاس لینے میں اور ڈائریکٹ آپ کی کلاس لینے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اب ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایک جو ہمارا پرابلم ہے یا کوئی اسپیسیفک کوسچنز ہیں, ہم اسے کس طریقے سے کلیئر کریں, ہمارے ٹیچر ہماری بات کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں, یا ہم کس طریقے سے سمجھائیں. تو مطلب چیلنجز ہیں اس کے بہت زیادہ, بہت زیادہ. ہاں آپ بتائیے, مطلب ہے کہ آن لائن تعلیم جامعہ کراچی کے طالب علموں کی کیا صورتحال ہے, آپ لوگ کس طرح انگیج ہو رہے ہیں, کیا مشکلات ہیں؟ ٹھیک ہے بہت سارے بچے پارٹیسپیٹ کریں, کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مختلف اداروں میں جو پہلے سے ٹیکنالوجی کے اوپر تھے, جو انسٹیٹیوٹس پہلے سے تھے, انہوں نے تو کام کیا. اب جامعہ کراچی میں اتنا زیادہ ٹیکنالوجی کا نہیں تھا, رول نہیں تھا, اس کو اس طرح سے ایکٹیو نہیں تھی, استعمال نہیں تھا. یعنی کہ ایک جو نظام چل رہا تھا روایتی آئے, بس وہ پیپر پہ ٹوٹل پیپر ورک تھا. ایون جا کے ابھی اس سال جا کے جو ہے وہ پہلی دفعہ آن لائن ایڈمیشنز ہمارے ہوئے ہیں. ادروائز آپ یونیورسٹی میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی اس جگہ پہ فارم لینے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب ایڈمیشن آتے ہیں تو سلور جوبلی گیٹ پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی الیکشن آفس ہے. ہر پارٹی نے اپنا اسٹال لگایا ہوتا ہے, بھائی ہم سے فارم لے لیں, ہم سے فارم لے لیں. تو وہ وہاں سے جو نیا بچہ آتا ہے وہاں سے وہ اس کو گرنا شروع کرتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر میں دیکھوں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, دیکھیں ہمارے پاس وہ خطہ کلامی کروں کہ اب طلبہ سیاست تو کم ہوئی نا, وہ جو پہلے ایک زمانے میں رونق ہوا کرتی تھی 90 کی دہائی تک, 80 کی دہائی میں. سر پہلے جو سیاست ہوتی تھی وہ اچھی ہوتی تھی. پہلے ہوتی تھی یونین, کیسے اچھی ہوتی تھی, گولی چلا کرتی تھی بھائی, پہلے ہوتی تھی بچے یونین بیس سیاست ہوتی تھی, اسٹوڈنٹس کے رائٹس کے اوپر بات ہوتی تھی. اب اسٹوڈنٹس کے اندر سے لوگ الیکٹ ہوئے, الیکشن ہوئے, ایک بندہ کھڑا ہوا, طلبہ تنظیم بنی ادارے کی, اس کے اندر سے کھڑے ہوئے, انہوں نے اسٹوڈنٹس کے اوپر بات کرنی ہے. اگر وہ نہیں کریں گے وہ الیکٹ نہیں ہوں گے. لیکن ابھی جو یونیورسٹیز کے اوپر ہماری بحث دوسری طرف جا رہی ہے, ابھی جو یونیورسٹی کے اندر بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر سیاسی پارٹی نے اپنا ونگ بنایا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے اس سے بچنا چاہیے. اچھا اگر ہم بات کریں, آپ نے بڑے مزے کی بات کی, میں ذرا سا اسی موضوع پہ ایک ایک راؤنڈ لے لیتے ہیں. جو ہمیں یاد ہے کہ جب ہم بھی طالب علم ہوا کرتے تھے, آج سے بہت پرانی بات ہے, تو سب ہر سیاسی جماعت کا ایک اپنا طالب علموں کا ونگ ہوا کرتا تھا, اور وہ طالب علموں کو استعمال کیا کرتا تھا, ان کے ہاتھ میں اسلحہ آیا کرتا تھا, گولی چلا کرتی تھی. میں نے آپ کی یونیورسٹی میں تو میرے خیال میں کوئی نہیں, الحمدللہ اگر میں آن لائن کلاسز کی بھی بات کروں تو ہماری یونیورسٹی کا IT سسٹم بہت اچھا تھا, اور اب بھی الحمدللہ اگر ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں یا اگر کسی بچے کو بھی ایشو آ جائے تو وہ ایک دن میں ریزالو ہو جاتا ہے, میکسیمم 24 آورس میں. تو کسی کو چلیے تو آن لائن کلاس ہو گیا. بتائیں آپ کے یہاں ہے طلبہ سیاست ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں سوسائٹیز ہوتی ہیں, طلبہ سیاست تو کچھ نہیں ہوتی. لیکن میں نے جس کالج نہیں لاتے آپ, نہیں ایسا چاقو کوئی خنجر ہے ہمارے جو میں نے جس کالج سے پڑھا ہے وہاں پہ طلبہ سیاست ہوتی ہے. کہاں سے پڑھا آپ نے؟ میں نے گلشن کالج سے پڑھا تھا. اچھا, وہاں تو لڑائی وہاں بہت لڑائی ہوتی تھی. ایون یہاں پہ ہوتا تھا کہ 4 دن تک آپ کو کالج بند کرنا پڑتا تھا. تو اگر یونین ایسی ہوتی ہیں تو پھر میں کہتا ہوں نہ ہو, کیونکہ اگر یونین کا فیس, تو میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ ایک اسٹال لگا ہوا تھا اور وہاں پہ اگر ایک پین مانگا گیا اور دوسری پارٹی سے آپ نے جا کے لے لیا, پین نہیں تھا, تو وہ اس بات پہ بھی آپ کو مارنا شروع کر دیتے تھے کہ ہمارا بندہ پین لینے گیا ہوا ہے, آپ نے 5 منٹ ویٹ کیوں نہیں کیا. تو اس بات پہ بھی چماٹے کھائیں. اگر یونین اس ٹائپ کے تو پھر آپ نہ بنائیے. ہے کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کہیں جھنڈا اونچا لہرانے پہ جھگڑا. آپ بتائیے آپ کا کیا تجربہ رہا ہے, کچھ سنا آپ نے سینئر سے؟ آپ کا تو اپنا براہ راست تجربہ نہیں ہوگا کہ یہ جو طالب علموں کو سیاست میں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, تعلیم پہ توجہ اپنی مرکوز رکھیں, طلبہ سیاست میں حصہ لے کر انقلاب لے کر آئیں, اسلامی انقلاب لائیں, لبرل انقلاب لائیں, بائیں بازو کا انقلاب لائیں.
جی بالکل. آپ میں کہیں کسی حساب سے اس بات سے رائے سے متفق ہوں آپ کی کہ طلبہ کو ہونا چاہیے سیاست میں. ہونا چاہیے. جی نہیں میں نے سوال کیا, میں نے کوئی رائے نہیں دی. اچھا مجھے لگا آپ نے رائے میں نے کہا یہ کرنا چاہیے ان کو. میں تو بڑا نیوٹرل آدمی ہوں. صحیح. میرے حساب سے طلبہ کو ہونا چاہیے سیاست میں, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے جیسے بولا کہ ہماری آبادی کا بہت بیشتر حصہ جو ہے وہ نوجوان نسل پر ہے. تو جب ہم نوجوان نسل کو ہی سیاست سے پیچھے رکھیں گے اور نسل در نسل ہماری سیاسی پارٹیز اپنی نسلوں کو آگے بڑھاتے رہیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. لیکن بات یہ اکبر صاحب کی جو انہوں نے کہا کہ بالکل طالب علموں کو ہونا چاہیے, باشعور نوجوانوں کو, پڑھے لکھے نوجوانوں کو سیاسی عمل کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن جب ہمارے یہاں نوجوان سیاسی عمل کا حصہ بنتا ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے گن فوڈر, ٹھیک ہے نا. اور لیڈر تو وہی ہوتا ہے جس میں کیا موروثی سیاست والا, اور وہ کوئی بڑا نام, وہ بندوق دے دے گا, نعرے لگوائے گا آپ سے, کچھ اس طرح کی چیزیں. آپ کی کیا رائے اس معاملے میں؟ دیکھیں بات تو صحیح ہے, ہونا تو چاہیے, لیکن اس کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے. ابھی آپ جب انٹر میں جاتے ہیں, آپ کا کالج اسٹارٹ ہوتا ہے, آپ ہوتے ہیں 16 سال کے, ٹھیک ہے. اور جب آپ انٹر میں نے خود گورنمنٹ کالج سے پڑھا, گورنمنٹ جوہر ڈگری کالج. جب آپ گیٹ پہ جاتے ہیں 4 اسٹال لگے ہوتے ہیں. کالج سے پہلے آپ نے وہ 4 اسٹال کراس کرنے ہوتے ہیں. 4 کراچی میں جماعتیں ہوتی تھیں, ٹاکنگ اباؤٹ 2010, ٹھیک ہے. 4 اسٹالس لگے ہوتے ہیں. 4 میں رجسٹر کرائیں گے تو آپ اندر جائیں گے, ورنہ پھر تھوڑا تکلیف جھیل کے جانا پڑتا تھا, ٹھیک ہے. سو اس کا ایک صحیح ٹائم ہوتا ہے. آئی تھنک یہ ٹائم آئے تو اقرا یونیورسٹی میں تو خیر اس طرح سے آج تک ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. نجی جامعات میں نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا, ذرا سا بھی نہیں, ہمیں ہینڈ بھی نہیں ہوئی اس کی. ہاں ہاوے میرا گھر کراچی یونیورسٹی کے پاس ہے, تو میں نے رینجرس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے مہینے میں ایک بار, اور آوازیں سنی میں نے جب کلیشز ہو جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے سرکاری میں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے گورنمنٹ نے ہی اسٹیپس لینے ہیں, اس سے ہم تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ نے ہی اسٹیپس لینے ہیں, انہی کے ونگز ہوتے ہیں نا, ہمارے ونگز تو نہیں ہوتے. اور سیاسی جماعتوں کے ونگز ہوتے ہیں, جی, اس میں کوئی بڑی رفتار پارٹی. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کالجز میں اس میں حصہ ہونا چاہیے. نوجوان اصل نے پہلے تعلیم حاصل کرنی ہے, پھر اس تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے انٹر ہونا ہے اس پولیٹیکل پارٹیز میں. آپ جلدی ہو جائیں گے, پھر وہ ہیرارکی جو ہے نا وہ آپ توڑ تو سکتے نہیں ہیں. وہ ہیرارکی وہی رہے گی جو فیملی ایک چلا رہی ہیں, جو فیملی کے پیچھے دوڑتے ہوئے آپ کے مطلب ہو جائیں گے, پتہ چلا. اگر آپ تعلیم لگاتے ہوئے. اور آپ کی جو ہمارے مدارس ہوتے ہیں اس میں کیا نوعیت ہوتی ہے, اس میں کیا مذہبی سیاسی جماعتوں کا بڑا سنا زور ہوتا ہے, عمل دخل ہوتا ہے کیا؟ آپ کا کیا تجربہ رہا ہے؟ نہیں, مجھے اس کا بالکل زیادہ تجربہ نہیں ہے, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایسی مطلب کسی سچویشن کا ابھی تک میرے حساب سے مجھے تو مطلب سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن اگر بات کی جائے کہ مدارس میں مذہبی سیاست وغیرہ, طالب علموں کو مطلب ہے سیاست میں دلچسپی نہیں ہوتی, اتنا زیادہ وہ انوالو ہوتے ہیں. آپ کچھ کہو, آپ بھی پڑھے ہو نا وہاں پر, ایم فل سے پہلے آپ نے بھی درس نظامی پڑھا ہے تھوڑا سا. جی بالکل, مدارس میں نا سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی, کیونکہ مدرسہ پہلے سے ہی کسی نہ کسی مذہبی جماعت کا ہوتا ہے. آپ کسی بھی مدرسے کو دیکھیں گے نا, بہت کم آپ کو کوئی گورنمنٹ کا مدرسہ ملے گا, ادروائز کوئی نہ کوئی مدرسہ کسی نہ کسی مذہبی جماعت کا یا کسی مسلک کا ہوگا, اور وہاں پہ وہی جائے گا. اور وہ کس سے لڑے گا؟ اپنے مخالف سے. میرے خیال میں وہ اپنے مخالف سے تو مدرسے سے نکلے گا پھر لڑے گا نا, مدرسے کے اندر تو نہیں لڑے گا. اچھا, دوران تعلیم تو آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کسی ایک مدرسے میں 2 طلبہ تنظیموں میں اختلاف ہو گیا. کبھی سنی اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو صحافت میں؟ نہیں, یہ تو آپ نے بڑا نیا خیال دیا واقعی کہ سارے اگر ایک اس کے تو لڑائی ہوتی نہیں. اچھا, دوسری چیز مدرسے کی خاص بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مدرسے کے اندر چیٹنگ ہوئی ہے. حالانکہ پھر بھی ہم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ان کو ایک چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے, ریلیجیس بیس پہ ان کا مائنڈ ایک سیٹ ہوتا ہے کہ آپ چیٹنگ کر کے, کیونکہ انہوں نے پڑھنے کے بعد پیسے تو نہیں کمانے, بزنس پڑھنے کے بعد انہوں نے بزنس کمانا ہے, انہوں نے پڑھنے کے بعد قرآن پاک کے اوپر چیٹنگ کوئی نہیں کرے گا, کوئی کسی میں ضرورت نہیں ہوگی کرنے کی. یا دین لوگوں کو سمجھانا ہے, تو اگر دین ہی انہوں نے چیٹنگ کر کے پاس کیا تو لوگوں کی کیا سمجھائیں گے؟ تو یہ مین فیکٹر ہوتا ہے مدارس کی تعلیم میں کہ وہاں پہ نہ چیٹنگ ہوتی ہے نہ کلیشز ہوتے ہیں. لیکن جو ہم سنتے ہیں کہ وہاں پر طالب علموں کی پٹائی بہت ہوتی ہے, ان کے ساتھ زیادتی بہت ہوتی ہے, یہ جو اس طرح کے الزامات ہیں, یہ بات اس بات سے بالکل انکار نہیں ہے, یہ ہوتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ایک ہوتی ہے, میں آپ کو ایک چیز دوں نا کہ دیکھیں, آپ جب بچے کو یونیورسٹی میں یا اسکول میں داخل کرتے ہیں, پرائیویٹ اسکولز میں داخل کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ میں بچے کے پے کرتا ہوں, اس لیے میرے بچے کے مارکس آنے چاہیے. ایک وی این ہوتا ہے, جب باپ جا کے ٹیچرس کے حوالے کرتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے میں اس کی اتنی فیس پے کرتا ہوں, اتنے 1000 کرتا ہوں, تو مجھے اس کا یہ گریڈ چاہیے بس, اور میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, میرا سب سے لاڈلا ہے. یہ ہوتا ہے. لیکن جب مدرسے میں بچہ چھوڑنے جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ بچہ آج سے میرا تھا اب تمہارا ہے, ہڈی میری ہے کھال تمہاری ہے. کہتے ہیں یہ باقاعدہ والدین کے یہ محاورے ہیں, آپ نے پڑھے ہوں گے, ہڈی میری ہے کھال تمہاری ہے, بس یہ بچہ آج سے تمہارا ہے.
پھر مولوی صاحب جو واقعی سمجھتے ہیں کھال ان کی. ناظرین, ہمارا نوجوان پاکستان سے نوجوانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے وقفے کا, اور وقفہ جو ہے ٹیلی ویژن میں بڑا ضروری ہوتا ہے, اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ بات کریں گے نظام تعلیم پر بھی. اور وہ اقبال کہا کرتے تھے کہ جی محبت مجھے ان کہتے ہیں نوجوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, تو ان نوجوانوں کو کس طرح کی کمندیں ڈالنے کا شوق, اس پر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور آج کے ہمارے مہمان ہیں سارے نوجوان مختلف جامعات کے طالب علم, مدارس کے طالب علم, اور ان سے اس پروگرام کے حصے میں ہم کچھ بات کریں گے کہ جی حکومت بڑے زور و شور سے مہم چلا رہی ہے اور یہ ایڈوکیٹ کری کہ جی یکساں تعلیمی نظام ملک میں ہونا چاہیے. اس یکساں تعلیمی نظام کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں بڑی درست کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے پاکستان کو تقسیم کر رہا ہے. ہم جب اپنے کسی مکتب میں کسی بچے کو بھیجتے ہیں, کسی اسکول میں بھیجتے ہیں, کسی کہتے ہیں نا درسگاہ میں بھیجتے ہیں, تو وہیں سے ہمارے یہاں پاکستانیوں کی تقسیم کا آغاز ہو جاتا ہے کہ ایلیٹ اسکول الگ ہیں, درمیانے درجے کے اسکول الگ ہیں, مدارس الگ ہیں. جناب سلیم صاحب کیا کہتے ہیں آپ کی کیا, آپ نے کیونکہ مین اسٹریم تعلیم بھی حاصل کی, مدارس میں بھی گئے, آپ کے خیال میں جو حکومت کی خواہش ہے کہ یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں میں بیچلر میں تھا تو میرے پاس ایک اسائنمنٹ آیا کہ آپ یکساں نظام تعلیم کے اوپر اپنا اسائنمنٹ پرنٹ کریں. میں نے اس کی ریسرچ کی تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہمارے معاشرے میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں 3 نظام ہیں, ایک سرکاری ہے, ایک پرائیویٹ اسکولز کا ہے اور ایک مدارس کا ہے. نہیں, ان 3 نظاموں کے اندر بھی اتنی ڈویژن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. صرف وفاق المدارس کے اندر 21 بورڈ ہیں. اچھا, صرف وفاق المدارس میں دینی تعلیم کے 21 بورڈ ہیں. سکولز میں چلے جائیں اور سکولز کے تقریباً 122 کے قریب یعنی کہ گروپس ہیں جو سکولنگ سسٹم ہے آپ کو پرائیویٹ میں لے کے چل رہے ہیں. سرکاری ہے تو سرکاری الگ ہے, تھر کا سرکاری کا معیار الگ ہے, دادو کا الگ ہے, سانگڑ کا الگ ہے, سکھر شہر کا الگ ہے, کراچی کا الگ ہے. یعنی کہ سرکاریوں میں بھی اتنی ڈویژن ہے. پھر ہم اگر انتظامیہ کے طور پہ دیکھیں تو کراچی کا سرکاری نظام الگ ہے, پنجاب کا الگ ہے, یعنی کہ سندھ کا, پنجاب کا, ہر صوبے کا الگ ہے. پھر اسی طرح سے ہم اگر دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کا تو یونیورسٹیز کا بھی الگ ہے. کہیں پہ ڈگری بیچی جاتی ہے, کہیں پہ ڈگری کا یعنی کہ جعلی ڈگریز کے اسکینڈل. آپ دیکھیں نا ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. تو اس سرکاری نظام کو ہم کیسے لے کے چلیں گے؟ ایک بچہ, اب 3 بچوں کا میں نے جب ریسرچ کی 3 بچوں کا انٹرویو تھا, اب 3 بچوں سے ایک سوال ہوا. بہت سارے کویشچنز ہیں, میں صرف ایک کی بات کرتا ہوں. پہلے سے سوال ہوا آپ موسیقی کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کس کو؟ موسیقی کو, گانے بجانے کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو تھا پرائیویٹ اسکول کا, ٹھیک ہے, بڑے نام کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کہا جی او لیول کا کہہ سکتے ہیں آپ اسے. وہ کہتا ہے جی میں تو صبح جوگنگ کے لیے جاتا ہوں اور میں میوزک سنتا ہوں, ٹھیک ہے, ہینڈ فری لگا کے. اب جو مدارس کا تھا اس سے پوچھا جو سرکاری اسکول کا تھا, بھائی آپ موسیقی کو کیسا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کبھی کبھی مل جائے تو سن لیتے ہیں, نہ ملے تو گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. سرکاری اسکول کا اس گھر کے کام. ایک مدارس کا انہوں نے کہا آپ موسیقی, اللہ حول ولا قوت کل موسیقی حرام. بالکل. ہاں, اب بات تینوں کی ٹھیک ہے, اب ان تینوں کو ایجوکیٹ کس نے کرنا ہے, ایک پلیٹ فارم پہ لے کے کس کے آنا ہے؟ یہ صرف موسیقی نہیں, آپ کھیل کو لے کے چلے جائیں, آپ کاروبار کو لے کے, شارٹس پہن کے ہاکی کھیلنا جو ہے مطلب گناہ ہو جائے گا. کوئی کہے گا ورلڈ کپ آپ کو یاد ہوگا افغانستان والا, یہ وہ ذہن آپ کو لے کے چلتا ہے کہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ 3 الگ الگ پہ لے کے جا رہے ہیں. پھر اب میں آپ کو, کیونکہ میرا مدارس سے زیادہ تعلق رہا ہے, مدارس میں دیکھیں نا تو بظاہر بندہ کہے کہ بھائی وہ ایک ہی نظام تعلیم ہے, دینی نظام پڑھتے ہیں, مدرسے کا نظام پڑھتے ہیں. پھر ان کے درمیان اتنا اختلاف کیوں ہے؟ تو اس کی ظاہر کی تشریح الگ ہے. اس کی تشریح الگ ہے. آپ کچھ جملہ روشنی ڈالیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, مطلب ایک کورس پڑھا, کوئی جدید تعلیم بھی پڑھاتے ہیں آپ کو, ادب پڑھاتے ہیں, انگریزی, حساب, کیا ہے, کوئی ماڈرن کورس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ایسا ہے کہ اگر یہ یکساں تعلیم کے حساب سے بات کی جائے سب لوگوں کا, تو یہ ایک بہترین اقدام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, اگر ہمیں مدارس کی بات کی جائے, یونیورسٹیز اور کالجز کی بات کی جائے, تو یہ ہمارا تعلیمی نظام 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. اگر تو ہم مدارس کی بات کریں تو وہ ہمیں کمپیوٹر سائنس یا انگلش, یا ہمیں مدارس میں پڑھانا ایک بہت معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے, جبکہ یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ میں اس کا ایک بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے, جس کی بنا پر جو مدارس کی جو ڈگریز ہوتی ہیں ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو یونیورسٹیز اور کالجز کی ڈگریز کو دی جاتی ہیں.
یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس کے بنا پر جو مدارس کے جو طلبہ و طالبات ہوتے ہیں جو ڈگریز لے کے نکلتے ہیں تو وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. تو اس میں ایک وہ فخر کا بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کے پاس ماشاءاللہ حدیث کا علم اتنا ہے, آپ کے پاس قرآن مجید کا علم اتنا ہے, دینی امور کا ہے, تو وہ تو فخر کی بات ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو آپ معاملات کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. اکبر آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو پوری ایک مہم چل رہی شفقت محمود صاحب نے شروع کی ہوئی ہے کہ یکساں تعلیمی نظام, آپ نے کہتے ہیں نا کمپیوٹر کے بھی آپ ایکسپرٹ ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہیں, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس چیز کو, اس پوری بحث کو؟ دیکھیں ایٹ دا مومنٹ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا ایک ہی نظام ہے کہ جتنے پیسے پھینکیں گے اتنا اچھا ملے گا, ٹھیک ہے. او لیولس کے ایک کورس کی فیس 25,000 روپے ہوتی ہے, اتنے میں میرا پورا انٹر 2 بار ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ ڈفرینسیشن گورنمنٹ نہیں کی ہے نا, میں نے تو نہیں کی ہے. میرا انٹر سال میں انٹر کے گورنمنٹ اسکول میں آپ کتنے گورنمنٹ کالج میں لگتے ہوں گے, 100 روپے بورڈ کے فیس, دیٹس اٹ. لیکن آپ او لیولس کر رہے ہیں, وہ 25,000 روپے پر کورس ہے پیپر کا, اور پھر ٹیچر کی فیس الگ ہے. او لیولس کے ٹیچر آسانی سے نہیں ملتے اور سستے بھی نہیں ملتے. ٹیوشن فیس الگ دینی پڑتی ہے, ان کے اپنے اسکولوں کی بڑی, ٹھیک ہے, بڑی فیس ہوتی ہے. اٹ آل کمز ٹو افورڈیبلٹی, آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے آپ, میں بتا رہا ہوں, ایک انٹر کے بچے کو لائیں, ٹھیک ہے, جس نے انٹر کر لیا گورنمنٹ اسکیم گورنمنٹ کالجز سے, اور اس کے بعد آپ او لیولس کا بچہ لائیں. آپ فرق بتائیں گے دونوں کے بات کرنے کے طریقے میں, دونوں کے رہن سہن میں, دونوں کے بیٹھنے میں. اب وہ صرف 5 منٹ بولے گا, اس کو اوور شیڈو کر دے گا او لیول کا بچہ. ایگزیکٹلی. اچھا, بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں, عریشہ آپ نے بھی مجھے پروگرام سے پہلے بتایا تھا کہ آپ جو ہیں پڑھاتی بھی ہیں, آپ نے او لیول کے بچوں کو بھی پڑھایا اور میٹرک کے بھی, اور خود آپ نے میٹرک کیا, آپ نے بھی میٹرک کیا ہے نا. او لیول کا میرے خیال میں یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے, آپ نے کیا, تو کسی نے نہیں کیا. تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو بڑی جم کے بات کر رہے ہیں. اور میں نے یہ سنا ہے کہ وہ او لیول کے جو بچے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ہے اسٹائل زیادہ ہوتا ہے, کانٹینٹ کم ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کیا یہ تاثرات جو ہیں ہم نے غلط سنے, خدا کرے غلط ہوں, کہ ہم تو چاہتے ہیں میٹرک کے بھی بچے قابل ہوں اور او لیول کے بھی قابل ہوں. جی, میرے خیال سے کہ او لیولس کے بچے بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں بجائے میٹرک کے بچوں کے. ان کا جو نالائق سے نالائق بھی ہوگا, جو اے اسٹیرکس نہیں لیتا, جو ڈی بھی لیتا ہے, اگر سی بھی لیتا ہے, تو آپ یقین کریں اس کی جو نالج ہوگی وہ ایک میٹرک کے بچے سے بہت زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو میٹرک کلاس کی کتاب ہے ان کو وہ کتاب 6ٹھی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے جو ہم میٹرک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم پچھلے 50 سال سے وہی کتاب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو میٹرک میں ایسی کتابیں لگا دیں, حل ہو جائے گا مسئلہ. لیکن وہی بات ہے کہ ہم یکساں تعلیم, ہم بولتے ہیں کہ ہم یکساں تعلیم دیں گے, لیکن کوئی دیتا نہیں ہے. بات پھر وہی ہوتی ہے کہ ہم ڈیبیٹ کر کے وہ بات وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور وہ کتابوں کو باقاعدہ اس پہ امپلیمنٹ ہو. لیکن میں نے دیکھا ایک زمانے میں ہی ہمارے سرکاری اسکولوں کے بچے جو آج مطلب ہے کوئی بزرگ 20-21 گریڈ کا افسر ہے اور اس سے پرانے, وہ یہی میٹرک کرتے تھے, انٹر کرتے تھے, اور جگ میں روشن نام کرتے تھے اپنا بھی اور ملک کا بھی. تو اب کیا ایسا وہ آ گیا, انحطاط آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میٹرک میں آپ تو مجھے بڑی قابل لگ رہی ہیں, اکبر بھائی بھی بہت مطلب خوفناک قسم کے مطلب بالکل ہمارا اسٹینڈرڈ وہیں رہ گیا, ٹھیک ہے. باقی جو باہر کے دیکھ لیں, امریکہ, انڈیا یا لاہور کا بھی دیکھ لیں نا, دے ڈیولپڈ وتھ ٹائم. 90s کا ان کا کریکولم اٹھا لیں, الگ ہوگا. آج سن 2020 کا اٹھا لیں, کریکولم الگ ہوگا. سن ٹیکسٹ بک بورڈ کا آپ کہہ رہے ہو, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. پنجاب کا 90s کا آپ کریکولم اٹھا لیں اور سن 2020 کا اٹھا لیں, بہت فرق ہوگا دونوں میں, ٹھیک ہے. کراچی کا از لٹرلی دا سیم بکس جو میں نے پڑھی تھی, میرا آج 8 سال کا بھائی بھی وہی پڑھ رہا ہے. خطرناک بات یہ نہ ہو کہ میں نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہوں. دیکھ, اور میں گارنٹی دے رہا ہوں بہت تر چانس ہے. میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ جو کیمسٹری کی بک ہے وہ میرے ٹیچر نے بھی وہی پڑھی تھی اور میں نے بھی وہی پڑھی ہوئی ہے. تو آپ اگر یکساں تعلیمی نظام, میں سمجھتا ہوں آپ کو یکساں تعلیمی نظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنا تعلیمی نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے سندھ کے اسکولس کا حال دیکھیں, جو میرے علاقے کا سرکاری اسکول ہے, آپ کو وہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی نظر آتی ہیں. گڈاپ کا. اچھا, وہاں پہ حالات یہ ہیں. یہ گڈاپ تو کراچی ہوا, اتنا مطلب اتنا دور نہیں ہے, تو وہاں پہ یہ حالات نظر آتے ہیں آپ کو. جب آپ کے سرکاری اسکولس کی یہ حالت ہوگی, آپ یہ مطلب ہے 22 سال سے آپ نے اپ گریڈ نہیں کی. صحیح بات بتا رہے ہیں, کوئی مطلب نہیں, آپ چیک کر لیں, آ کے چیک کر لیں, جی وہاں پہ چیک کر لیں جا کے. اپ گریڈ نہیں کیا ہوا وہاں پہ بلیاں گھوم رہی ہیں, پنکھے نہیں ہیں, اور جو بکس ہیں ان کو آپ نے اپ گریڈ نہیں کیا ہوا. تو آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں آپ سے کمپیٹ نہیں کر سکتا, اس لیے میں بین کر رہا ہوں. جیسے آپ یوٹیوب کو بین کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے آپ باقی سب چیزوں کو بین کرنا چاہ رہے ہیں. ہم جیسے لوگ تو تصور یہ کرتے ہیں, اس کا پھر آپ بات مکمل کیجیے گا کہ جی جب یکساں تعلیم کہہ رہے ہیں تو معیار تعلیم بلند کریں گے, پست نہیں کریں گے. خدا کرے کہ ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کو بھی بچے ایسے ہی پڑھیں. سر اگر آپ نے اپنا تعلیمی نظام اچھا کر دیا تو ایک 25,000 روپے دے کر پیپر دینے والا بچہ وہ 500 روپے کا جو آپ کا سرکاری اسکول کا کورس ہوگا
ہوگا وہ خرید لے گا, اسے ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ A لیول سے A لیول جا کے کرے. جب آپ کا اپنا نظام بوسیدہ ہے, اس کے اندر اتنی بدبو آ چکی ہے اور وہ بالکل بیکار ہو چکا ہے, گل سڑ چکا ہے, آپ اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے. میں اس سے پہلے کہ پھر جاؤں ادھر, مجھے ایک سوال اور سے, میں نے ایک اور بات سنی کہ ٹھیک ہے ہم لوگ تنقید کرنا بہت آسان ہے کہ بھئی زبان کے آگے میدان ہوتا ہے, گھوڑا آپ دوڑاتے چلے جائیں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ آج کل کے جو بچے مطالعے کی عادت کم ہوئی ہے, پڑھتے کم, ایسا نہیں ہے کیا؟ اگری, آپ لائبریری میں چلے جائیں, آپ کو نوجوان تو نظر نہیں ہے, آپ کا ہاتھ تو نہیں پکڑتا. تو سر آپ کا جو تعلیمی نظام ہے اس نے تو ہمیں رٹایا ہے نا. وہ تو صرف یہ بتا دیتا ہے کہ 10 ایئر اٹھا لینا, اس کے 10 ایئرس کے کویشچن نکال لینا اور پچھلے ایئر کا پیپر مت پڑھنا اور باقی 9 ایئر کا پڑھ لینا, آپ کا پیپر پاس ہو جائے گا. میں جو پورے سال کا مارک کر لیں اس میں بھی, ورنہ ٹائم ضائع ہو جائے گا. آلٹرنیٹ ایئرس سے پیپر آئے گا, آلٹرنیٹ ایئرس پڑھ لیں کہ اب ابھی اگر 19 چل رہا ہے تو ہمیں کام کرتے ہیں 17 کر لیتے ہیں, اور آلٹرنیٹ ایئرس سے ہم رٹا لگا لیتے ہیں, تو ایسے ہی پیپر آئے گا. میں نے پورے سال پڑھا اور یہ صرف آلٹرنیٹ پیپر پڑھ کے چلی جائیں, ان کے اور میرے مارکس آلموسٹ سیم آ جائیں گے, ان تک زیادہ بھی آ جائیں, ان کے زیادہ بھی آ جائیں, ان کے زیادہ آئیں گے نا. جی آپ دیکھیں اس میں نا میں 2 چیزیں آپ کو نا بتانا چاہ رہا ہوں. جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں کیا اپنا نظام تعلیم جو ہے اس کو آگے بہتر کرنا چاہیے گورنمنٹ کا. پریکٹیکل ہوا, لیکن جو پڑھانے والے تھے ان کو ہی نہیں آتا. KPK نے آج سے جب ان کی پچھلی دفعہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے جو نظام تعلیم تھا وہ جو سلیبس تھا ان کا وہ انہوں نے بالکل چینج کر دیا. جغرافیہ ایڈ کر دیا 4تھی کلاس میں, جہاں ہم ABC پڑھنا شروع ہوئے تھے وہاں بچوں کو جغرافیہ پڑھا رہے ہیں, وہ بھی انگلش میں. میتھ انگلش میں کر دیا. میں جب وہاں گیا میں نے بچوں کی کتابیں, مجھے یاد ہے کہ جب ہم مطلب کسی زمانے میں بچے ہوتے تھے تو ہمیں تیسری جماعت میں ایٹلس لے کے دی گئی تھی. وہ ایٹلس میرے خیال میں آج بھی پڑھی ہے میرے پاس گھر میں نا, بڑی پھٹی پرانی حالت میں. تو کوئی بری بات تو نہیں کہ اگر آج جغرافیہ پڑھا رہے ہیں, وہ نہیں کسی بھی زبان میں پڑھیے, ایک الگ بات ہے کہ انگریزی میں نہ پڑھائیں, مطلب اردو میں پڑھائیں. یہ بات نہیں ہے کہ پڑھائیں نہیں, جو میں بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیچرز کا وہ لیول تو لے کے آئیں. آپ نے یہ نیوز دیکھی ہوگی کہ KPK نے ہزاروں ٹیچرز کو گولڈن ہینڈ شیک دیا. وجہ کیا تھی؟ وہ ایک عرصے تک سروس کر کے آ چکے ہیں, لیکن ابھی جو آپ سلیبس لے کے آئے ہیں وہ ٹیچر کو ہی پڑھانا نہیں آتا. پہلی چیز. دوسری چیز, جیسے آپ نے کہی کہ ابھی ہمارا مطالعے کا شوق ختم ہو گیا, اس کے اوپر گورنمنٹ کی بہت بڑی, بلکہ ہر شخص کی, جو میڈیا کی ہر شخص کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی لے آئے, ہم سوشل میڈیا لے آئے, ہم ای کامرس کو لے کے آ گئے, ہمارے پاس 4G آ گیا, لیکن ہمیں اپنی یوتھ کو استعمال کرنا نہیں سکھایا ہم نے. اس وجہ سے کیوں پروگرام نہیں ہوتے, آپ کی چیز چھپتی نہیں ہے. کتنے اخبار ہیں جن کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر 4G ہے تو گانا وانا سن لے, کچھ ڈانس وانس, کتنے اخبارات ہیں جو ٹیکنالوجی کے اوپر اپنے میگزین چھاپتے ہیں. کتنے ٹی وی چینلز ہیں جس کے اوپر یعنی کہ شو ہوتا ہو کہ بتایا جا رہا ہو کہ یہ ایپ آئی ہے, اس کے یہ استعمال ہیں, یہ اس کے نقصانات ہیں. اب دیکھیں آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے, وہ آپ کی 24 گھنٹے کی موومنٹ کو ریکارڈ کر رہا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسکینڈل ہوتے ہیں, رشین صحافی کی یعنی کہ اس کی کہاں سے اس کی پکچرز لیک ہوئیں, کیا شوق ہیں آپ کے, کیا حرکتیں کرتے ہیں, سب ہر چیز نوٹ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اس میں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب تو ڈیمانڈ یہ آ گئی ہے کہ گھر پہ لڑکیاں لڑکے وہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں, اپنے والدین سے کہتے ہیں بھائی ہمیں دو, وگرنہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اب ہمیں جو دل آئے گا وہ ہم کرے گا, مجھے اسمارٹ فون چاہیے. اسمارٹ فون انہوں نے لے کے دے دیا, اب استعمال کون کرے گا؟ ان کو یہ ہو رہا ہے کرنا نہیں آتا, گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے یہ ہو رہا ہے کہ اسمارٹ فون کو استعمال کر کے ہم لوگ ان اسمارٹ ہو رہے ہیں, ایسا ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیں اگر تو دیکھا جائے, اگر ہم ٹیکنالوجی اور اسمارٹ فونس پہ بات کریں تو یہ ایک, اگر ہم اسے بالکل پازیٹیو لیں تو اسمارٹ فون یا انٹرنیٹ ہمیں اپڈیٹ کرتا ہے, یا ہم اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج چونکہ نوجوان نسل میں مطالعے کی کمی, وہ ایک ان کا سوشل میڈیا پہ موجود ہونا, اور یہی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انسٹاگرام کو کیسے آپ استعمال کر رہے ہیں, فیس بک پہ کیا کر رہے ہیں آپ, کیسی تصاویر کریں. مطلب موضوع پھر بدلتے ہیں, ہم نے بڑا تعلیمی نظام پہ بات کی, اب 2-4-5 منٹ رہ گئے. میں چاہوں گا کہ فردن کہ آپ لوگوں کے ارادے کیا ہیں, آپ کس طرح سے اقبال کے شاہین بن کر جو ہے وہ کمن ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں ستاروں کے اوپر, کیا بڑی سوچ ہے, کیا بڑے خواب ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, ملک کے لیے؟ عامر صاحب بڑا مشکل سوال ہے آپ کا, کیا ارادے ہیں, کیا کریں گے؟ اور اس میں اگر آپ کہیں گے جی میں نے خوش رہنا ہے, یہ بھی آپ کا ارادہ ہو سکتا ہے. خوش رہنا بھی ایک مطلب ایک اچھی بات ہے, میں اپنے لیے جیوں گا, یہ بھی کوئی بری بات نہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی ہمیں مبالغہ آرائی سے کام لیں, جو دل میں وہ بتائیے. مجھے اینکرنگ کرنی ہے, جو ہوسٹنگ وغیرہ. ہاں اینکرنگ کرنی ہے مجھے, اور شو جو ہے وہ میرا پاکستان کا نمبر 1 شو بن جائے. اوہ اچھا, تو یہ مجھے کرنا ہے. بٹ ٹھیک ہے,
ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہا تھا پہلے، وہ ٹیکنالوجی پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے. اگر ٹیکنالوجی آپ کو یوز کرنی ہے تو آپ کو دینی پڑے گی، ٹیچنگ دینی پڑے گی ٹیکنالوجی. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ بین کر دیں اگر یوز کرنا کسی کو نہیں آتا. اگر ایک میجورٹی کو یوز نہیں کرنا آتا تو آپ مائنورٹی کو تو دیکھیں جو آپ کی یوز کر رہی ہے. تقریباً آپ کا 1 کروڑ بچہ ہے، لاسٹ ٹائم میں نے جو پڑھا تھا مور دین 1 کروڑ ہے جو کہ آپ کا یوز کر رہا ہے صرف پے پال اور یہ ساری چیزوں کے ذریعے فری لانس سے پیسے کما رہے ہیں. تو اگر آپ نے ان کو ٹیکنالوجی کو بین کرنا ہے، یا اگر آپ نے یوٹیوب کو بین کرنا ہے، یا آپ نے PUBG کو بین کرنا ہے، تو پھر سمجھ لیں آپ تو بیکورڈ ہی جا رہے ہیں، پیچھے ہی جا رہے ہیں. آپ لوگوں نے چاچے مامے بٹھائے ہوئے جو کہ معذرت کے ساتھ 70 60 سال کے ہیں. کابینہ میں بھی آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے، معذرت کے ساتھ عدالتوں میں بھی آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے. ایک محاورہ انگریزی کا کہ جی آئی ایم ناٹ young enough to know everything. ہاں، تو ان کو پتہ نہیں ہے ان کو کیا کرنا ہے. وہ بابے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بابوں کا دماغ جو ہے وہ بس یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہر چیز کو بین کر دیں. ان سے اگر آپ پوچھ لیں کہ یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس کے اوپر کپڑوں کے اوپر لے کے آ جائیں گے. ان سے اگر آپ کچھ اور بات کر لیں تو ان کو پتہ کچھ ہے نہیں، انہیں ہم آہنگ ہونا چاہیے. تو وہ بس یہی کہیں گے کہ بین کر دیں، بین کر دیں، بین کر دیں. میں پھر اپنے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ کیا آپ کا کیا کریں گے آپ کا کیا کہاں کس طرح اپنا اور اپنے کہتے ہیں نا خاندان کو اور ملک کا نام روشن کرنے کا ارادہ ہے؟ جی فی الحال تو گریجویشن کے بعد ماسٹرز کا ارادہ ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں ہو سکتا ہے ٹیچنگ پرسیو کروں میں، کیونکہ آپ کا پیشن ہے آپ کا ٹیچنگ؟ آلموسٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں کافی چھوٹی ایج سے ٹیوشنس پڑھانا اسٹارٹ کیے تھے، تو آئی ایم گڈ ایٹ اٹ، تو می بی آئی ول پرسیو ٹیچنگ. فی الحال میں بتا رہا ہوں مستقبل کے اینکر، مستقبل کی ماشاءاللہ بہت بڑی استاد. جی اکبر صاحب. بیچلرس کے فوراً بعد انشاءاللہ CSS، اگر وہ نہیں ہوا تو ماسٹرس. تو آپ ہمیں پھر اپنے کمرے میں تو نہیں آنے دیا کریں گے؟ ہم باہر کھڑے رہیں گے جتنا سرکاری افسران کے کمروں کے باہر لوگ. جتنا میں نے کرٹیسائز کرا اس کے بعد چینج ایسے ہی آئے گا کہ خود سے لاؤ. تو آپ اگر کسی چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس میں جائیں اور کچھ چینج لا کے دکھائیں. اللہ آپ کو CSS میں کامیاب کرے. جی بڑی اچھی بات ہے. آپ کا کیا موڈ ہے، آپ کیا کریں گے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ فی الحال مطلب میں ارادہ رکھتی ہوں کہ میں بھی نائسلی اپنی اسٹڈیز کو اچھے سے کمپلیٹ کر سکوں. تو اس کے بعد پھر اگر تو میرا انٹرسٹ ٹیچنگ کی طرف تو ٹیچنگ نہیں تو وہ کہتے ہیں وہ کہ فار سم مین نتھنگ از ریٹن انٹل دے رائٹ دیم سیلفز. تو آپ کو خود اپنی قسمت کا حال جو ہے لکھنا پڑتا ہے، اپنی تقدیر خود بنانی پڑتی، محنت کرنی پڑتی. جناب آپ بتائیے سلیم الیاس صاحب، آپ MPhil کر رہے ہیں، پبلک پالیسی آپ کا شعبہ ہے، بس کیا کریں گے؟ PhD کریں گے پہلے تو؟ جیسے ہمارا شعبہ ہے، ہم تو یہی چاہیں گے کہ یہ جو سب کچھ انہوں نے کرنا ہے ان کے لیے ایک اچھی سی پالیسی بنائیں اور پالیسی میکر بنے، اور کوئی ایسی پالیسی لے کے آئیں جو لوگوں کی یعنی کہ اس سے فائدہ ہو، ایک بندے سے دوسرے کا فائدہ ہو. ہم عموماً ہمارا معاشرے کا جو کہیں کہ بحیثیت ہماری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ہماری سوسائٹی کا زوال ہی یہی ہے کہ ہم پالیسی ایک شخص کی بناتے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ کی بناتے ہیں، دوسرے کے نقصانات نہیں دیکھتے. ابھی کراچی میں گرین لائن بن رہی ہے اور سندھ گورنمنٹ کا ایک ہی ایکسکیوز ہے، جی انہوں نے ان کی پالیسی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے پانی سارا اس شارع پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو بھائی پالیسی ایسی بناؤ جس میں آپ کی اچھائی دوسرے کے لیے نقصان دینا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی لمٹ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی حد شروع ہوتی ہے، جہاں دوسرے کے رائٹس شروع ہو جاتے ہیں وہاں پر آپ کی حد ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایسی پالیسی ہماری اسٹیٹس کی عموماً یہی وجہ ہوتی ہے، ایک حکومت آتی ہے وہ پالیسی لے کے آتی ہے، آپ پالیسی ایسی بنائیں کہ دوسری حکومت آ کے اس پہ اعتراض نہ کر سکے. اب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. پچھلی گورنمنٹ میں سیاسی معاملات، کرپشن، ساری چیزیں اپنے جگہ. IT کے منسٹر تھے پنجاب کے سیف الرحمان صاحب، انہوں نے ایسی کمال چیزیں پنجاب گورنمنٹس کے اندر لے کے آئے کہ آپ بندہ دیکھ کے دنگ رہ جائے کہ 5 سالوں میں وہ IT کی جو گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ سیف سٹی لاہور پروجیکٹ ہو، جتنے پروجیکٹ ہوں اس کو کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے. یہ الگ موضوع ہے، یہ الگ موضوع ہے کیونکہ مجھے بھی میرے کان میں سرگوشی ہوئی ہے کہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. اور بہت شکریہ آپ تمام مطلب نوجوانوں کا کہ آپ نے آ کر پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی، باتیں ان لوگوں سے ڈھیروں ہو سکتی تھیں اور ہونی چاہیے. یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ کچھ ہم نوجوان پاکستان کی گفتگو سن سکیں، ان کی بات سن سکیں، ان کے جو کہتے ہیں نا امیدیں کیا ہیں، خدشات کیا ہیں، اس پر بات ہو سکے ہماری. اور میں سمجھتا ہوں 14 اگست شروع ہونے میں چند منٹ رہ گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم کہ پورا پاکستان جو ہے جشن
جشن آزادی منانے کی تیاری کر رہا ہے, تو آپ سب لوگوں کو ذرا سا ہم 5-6 منٹ پہلے کہتے ہیں جشن آزادی مبارک کہتے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ جو اگلا کہتے ہیں نا آنے والے دن ہوں اور جو مستقبل ہو, اس میں جس طرح پاکستان کے عوام جو ہیں جم کر کھل کر کہتے ہیں جشن آزادی منا رہے ہیں, اسی طرح ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں, ہمارے کشمیری ہیں جو کہ آج بھارتی استبداد کا شکار ہیں, ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, وہ بھی ایک دن جو ہے آزادی کی نعمت سے فیضیاب ہوں. عامر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.